बड़े मलिक साहब हर महीने की 1 तारीख को 25,000 मेरे अकाउंट में डलवा देते। मुझको कुछ समझ ना आती कि आखिर क्यों वो ये पैसा मुझ पर खर्च करते हैं, लेकिन बड़ी मलकानी मुझे हर रात छोटे मलिक के कमरे में भेज देती। वो मलकानी, मैं नौकरानी, इनकार ना कर पाती। लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए जब बड़े मलिक साहब ने मलकानी के सामने ही, मेरा नाम नुसरत परवीन है और मैं डेरा इस्माइल खान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक मलिक साहब की हवेली में काम करती थी। मेरी उम्र तो ज्यादा ना थी, बस यही कोई लगभग 22-23 साल होगी। मलिक साहब का नाम गुलाम कादिर बख्श था, मगर मैं उन्हें बड़े साहब कहकर बुलाती थी। घर में बड़ी मालकन के साथ साथ छोटे साहब भी रहते थे, जिनका नाम रसूल बख्श था। बड़े मलिक साहब ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। मैं यहाँ पर बचपन से ही काम कर रही थी, क्योंकि मेरी अम्मा अब्बा की वफात मेरे बचपन में ही हो गई थी। तब से बड़े मलिक साहब ने मुझे अपने घर में पनाह दे रखी थी। वालिदैन ना होने की वजह से बड़े साहब मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। बड़े मलिक साहब का मेरे साथ ये बर्ताव बड़ी मालकन साहिबा को बिल्कुल पसंद न था, जिसका खमियाजा मुझे यूं भुगतना पड़ता कि बड़ी मालकन घर के सारे काम मुझसे करवाती। यहाँ तक कि काम खत्म करते करते मुझे रात हो जाती थी। जब सारे काम खत्म हो जाते तो रात को मालकन मुझे छोटे मलिक साहब के कमरे में भेज देती। वो मालिकन, मैं नौकरानी, जिसकी वजह से इनकार ना कर पाती। ऊपर से मालकन ने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने बड़े साहब को बताया कि वो मुझे छोटे साहब के कमरे में भेज देती हैं, तो बड़े साहब को खुद ही बता देगी कि मैं छोटे साहब को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाती, और चारों नाचार अपनी इज्जत के लिए खामोश रहने के सिवा कोई चारा न था। कई बार मैं मालकन के रवैये से बहुत ज्यादा तंग आ जाती, लेकिन मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना था। आधी रात के बाद मैं अपने कमरे में खामोशी से वापस आ जाती। एक रात 3 बजे घर में बहुत शोर होने की वजह से मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठी तो बड़े मलिक साहब और मालकन की आपस में लड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और मैंने मालकन को सिर्फ इतना ही कहते सुना था कि तुम उस लड़की को घर से निकाल रहे हो या नहीं। बड़े साहब ने कहा कि मेरे होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई उस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये लड़की यहीं रहेगी, और जिसको इस लड़की से मसला है वो घर छोड़कर जा सकता है। बड़े साहब के ये कहते ही बिल्कुल खामोशी छा गई। इसके बाद कोई बात न हुई। मैं हैरान होती कि बड़े मलिक साहब मेरे लिए इतना सब क्यों करते हैं। खैर, सुबह मैंने उठकर नाश्ता तैयार किया और मलिक साहब के लिए नाश्ता ले गई। मैंने उनसे कहा, बड़े साहब आप मुझे हॉस्टल भेज दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग आपस में लड़ें। मेरे इसरार करने पर बड़े साहब ने जवाब दिया कि नुसरत परवीन, तुम यहीं रहोगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब दोबारा इस सिलसिले में मुझसे कोई बात न करना। मैं खामोश हो गई और रूटीन के मुताबिक काम करने लगी। अब 3 दिन गुजर चुके थे और मालकन मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी, और मैंने भी उन्हें नाराज होने का कोई मौका न दिया। रूटीन के मुताबिक सारे काम करती रही। एक रात में छोटे साहब के कमरे से वापस अपने कमरे में आई तो बहुत थक गई थी। आते ही सो गई। शदीद गर्मी की वजह से रात 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। पानी पीने में किचन की तरफ जा ही रही थी कि अचानक मेरी नजर बड़े साहब पर पड़ी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। वो बोल रहे थे, नहीं यार, मैं नहीं बता सकता नुसरत परवीन कौन है। अगर मैं नुसरत परवीन को बताऊंगा तो वो 1000 सवाल पूछेगी मुझसे, और मेरे पास उनका जवाब नहीं होगा। मैं ये बातें सुनकर घबरा गई और सोच में पड़ गई। ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती और इनको मालूम है। ये सोच सोचकर मेरे सर में दर्द शुरू होने लगा था। मैंने कई बार बड़े साहब से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई मुनासिब जवाब न दिया। इस वजह से मैंने बड़े साहब पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई दिन गुजर गए, लेकिन मुझे कोई सुराग न मिला। मैंने सोचा बड़े साहब के कमरे में तलाशी लेनी चाहिए, जिससे मुझे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, और मैं ये तो जान लूंगी कि मैं कौन हूं। एक दिन बड़ी मालकन किचन में काम कर रही थी। उन्हें किचन में मसरूफ देखकर मुझे मौका मिला, और मैंने उनके कमरे में जाकर तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी लेते वक्त अचानक बड़ी मालकन कमरे में आ गई, और उन्होंने मुझे कमरे में देखते ही कहा,
یہاں کیا چرانے آئی ہو؟ میں بہت گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑی تھی کہ اتنے میں اچانک بڑے صاحب آ گئے اور کہنے لگے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے یہاں پر؟ بڑی مالکن نے فوراً جواب دیا، یہ میرے کمرے میں چوری کرنے آئی تھی اور میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیں، لیکن آپ میری بات سنتے ہی کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی بڑے صاحب نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نام میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، نصرت پروین یہاں چوری کرنے نہیں آئی، میں نے ہی اس کو یہاں بھیجا تھا اپنی میڈیسن لانے کے لیے۔ یہ سنتے ہی میری جان میں جان آ گئی اور میں نے شکرانہ نظروں سے ایک نظر بڑے صاحب کو دیکھا۔ مالکن بڑے صاحب کو دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ بچا لیں اس کو، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ بڑی مالکن خاصی بھاری بھرکم تھی اور میں نازک سی لڑکی۔ دھکا اس قدر زوردار تھا کہ میں بیڈ پر جا گری۔ بڑے صاحب نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا اور میں کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے مالکن کو اپنا سامان لے کر کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ دور رہو مجھ سے، میں تمہارا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نفرت ہے مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے سے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں رونے لگی۔ مالکن جا چکی تھی۔ مالکن خود تو چلی گئی بلکہ انہوں نے چھوٹے صاحب کو بھی فون کر کے زبردستی بلا لیا تھا۔ اب گھر میں بڑے صاحب اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ بڑے صاحب بھی صبح ناشتہ کرنے کے بعد کام پر چلے جاتے اور میں گھر میں اکیلی ہو جاتی۔ روز بروز میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ کہیں بڑے ملک صاحب یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ایک جھرجھری آ جاتی، کیونکہ میں تو ان کے دل سے عزت کرتی تھی۔ بڑے صاحب نے ایک نوکرانی کی خاطر مالکن کو گھر سے کیوں جانے دیا اور مجھے کیوں بچایا؟ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، میرے ذہن میں آیا کہ اب تو مالکن بھی گھر نہیں ہے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، کیوں نہ ایک بار بڑے ملک صاحب کے کمرے کی تلاشی لی جائے، شاید کوئی راز مل جائے۔ دروازے کے پاس پہنچی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے کمرے کے اندر کھڑکی کی طرف سے جانے کی کوشش کی لیکن کھڑکی بھی بند تھی۔ میں نے ہار مان کر کمرے کو چھوڑ دیا، مگر مجھے حیرانی ہوئی کہ بڑے صاحب نے پہلی بار کمرے کو اس طرح سے لاک کیا ہے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لیکن کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر میں نے دوسری مرتبہ مالک سے پوچھنے کی کوشش کی۔ مالک نے تلخ لہجے کے ساتھ جواب دیا، یہ کیا تم ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس طرح کا لہجہ پہلی بار بڑے صاحب نے استعمال کیا تھا۔ میں نے کہا، بڑے صاحب، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو۔ آپ مجھے ہاسٹل بھیج دیں اور بڑی مالکن کو گھر واپس لے آئیں۔ میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں۔ آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہے تو مجھے آگے پڑھا دیں تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا ہاسٹل رہنا ہی ٹھیک ہوگا۔ بڑے صاحب کا رویہ تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سوچتا ہوں اس بارے میں۔ 2 دن بعد بڑے صاحب نے مجھے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کہا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کروا آیا ہوں اور تم آج سے ہاسٹل میں رہو گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ان کے ساتھ ہاسٹل آ گئی۔ انہوں نے مجھے ہاسٹل میں چھوڑ دیا۔ 1 ماہ بعد میری کلاس انچارج نے مجھے بلوایا اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہا۔ اب میں فیس کے لیے پریشان تھی۔ 1 ماہ کی فیس ہاسٹل کے اخراجات کے ساتھ تو بڑے صاحب جمع کرا گئے تھے، مگر مجھے اب ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں کام کیا جائے۔ میں روز کسی نہ کسی آفس میں اپنی سی وی جمع کرا آتی۔ ایسا کرتے کرتے 25 دن گزر گئے اور فیس کا انتظام نہ ہوا تو مجبوراً میں نے بڑے صاحب کو فون کر کے بتایا۔ انہوں نے مجھ سے آخری تاریخ پوچھی۔ آخری تاریخ بتانے پر انہوں نے کہا کہ میں ابھی تمہیں ایزی پیسے کے ذریعے 25,000 بھجوا رہا ہوں، تم فیس جمع کرواؤ اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ تھوڑی دیر بعد میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 25,000 منتقل ہو چکے تھے اور اسی دن مجھے ایک آفس سے کام کے لیے بھی کال آ گئی۔ اب میں خوش تھی کہ دوبارہ مجھے بڑے صاحب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر سے اجازت لے کر کام بھی شروع کر دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ کام کے دوران آفس میں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام شہزاد تھا۔ شہزاد میرا سینئر آفیسر تھا اور مجھے کام کے لیے ٹرین کر رہا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں مجھے شہزاد نے مکمل ٹرین کر دیا۔ اب میں مکمل کام سیکھ چکی تھی اور میں سپروائزر کے طور پر کام کر رہی تھی۔
ایک دن شہزاد نے مجھ سے کہا کہ آج ہم کام سے جلدی فارغ ہو گئے ہیں تو کیوں نہ کہیں ڈنر کرنے چلیں۔ یہ بات سن کر میں منع نہ کر سکی اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم نے ڈنر کیا اور ڈنر کے بعد شہزاد نے مجھے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ ایک دن شہزاد نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے بارے میں اپنے والدین سے بھی بات کر چکا ہے، بس اب میری ہاں کا انتظار ہے۔ ہمیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس عرصے میں بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس نے کہا جتنا وقت چاہیے تم لے لو، لیکن تمہارا جواب جو بھی ہو مجھے ضرور بتا دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے ہاسٹل چھوڑنے کے لیے کہا۔ میں ہاسٹل پہنچی تو بڑے صاحب میرے کمرے کے باہر موجود تھے۔ میں انہیں کمرے کے باہر دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، بڑے صاحب آپ یہاں؟ وہ بولے، ہاں کافی دن ہو گئے تھے، تم سے نہ بات ہوئی نہ تمہیں دیکھا، تو سوچا تم سے ملنے چلا آؤں۔ یہاں آ کر پروفیسر سے فیس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ فیس تو تم ہر ماہ جمع کرا رہی ہو، تم نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، تم فیس کیسے جمع کرا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، بڑے صاحب وہ میں نے ایک آفس میں جاب کر لی ہے، جو تنخواہ وہاں سے مجھے ملتی ہے اس سے میں اپنے اخراجات پورے کر رہی ہوں اور فیس بھی جمع کرا رہی ہوں۔ بڑے صاحب نے کہا، تمہیں کام کرنے کی ضرورت کیا تھی جب میں نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا، مالکن اور چھوٹے صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، گھر آ گئے ہیں۔ جاتے ہوئے بڑے صاحب نے کہا، میں تمہیں یہاں رکھنا تو نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے، اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا ضرور۔ اگلے دن شہزاد مجھے کام سے واپس ہاسٹل لے کر آ رہا تھا کہ اچانک راستے میں بڑے صاحب نے مجھے اور شہزاد کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں جیسے ہی ہاسٹل پہنچی تو بڑے صاحب میرے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اپنا سامان پیک کرو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں بولی، بڑے صاحب یوں اچانک ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، زیادہ سوال مت کرو اور سامان لے کر آؤ۔ میں اپنا سارا سامان لے کر بڑے صاحب کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ میں گھر پہنچی تو مالکن مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ بڑے صاحب نے مالکن سے کہا کہ تم اندر جاؤ۔ مالکن غصے میں آ کر بولی، میں نہیں جا رہی۔ بڑے صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اندر جاؤ۔ مالکن اندر چلی گئی اور وہ مجھے میرے کمرے کی طرف لے گئے۔ وہاں مجھ سے پوچھا، بتاؤ وہ لڑکا کون ہے؟ میں گھبرا کر بولی، کون لڑکا بڑے صاحب؟ بڑے صاحب نے جواب دیا، وہی جس کے ساتھ تم تھوڑی دیر پہلے ہاسٹل آئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ بڑے صاحب وہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں میں کام کرتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بڑے صاحب نے جواب دیا، میری بات آج کان کھول کر سن لو، تم اس لڑکے سے شادی نہیں کرو گی، تم شادی وہاں کرو گی جہاں میں چاہوں گا۔ میں نے پوچھا، بڑے صاحب اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ اگلے دن سے وہی روٹین سٹارٹ ہو گئی۔ مالکن مجھ سے سارا دن کام کرواتی، اپنا غصہ اتارتی اور بڑے صاحب کے سامنے نرم پڑ جاتی۔ ایک دن میں نے گھر کے کام کر رہی تھی اور بڑے صاحب اچانک گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، صرف کام ہی کرتی رہتی ہو یا پڑھتی بھی ہو؟ میں پرنسپل سے بات کر آیا ہوں، تم پیپرز کی تیاری کرو، جب پیپرز شروع ہوں گے دینے چلی جانا، کام بعد میں ہوتے رہیں گے، ابھی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ سنتے ہی مالکن بولی، کیوں؟ یہ لڑکی کوئی کام کیوں نہیں کرے گی؟ ملک صاحب آپ ایسا کریں، اسے مالکن اور مجھے نوکرانی بنا دیں۔ نہ جانے مالکن اور کیا کیا کہتی رہی، مگر بڑے صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں حیرت اور شک کے دائرے میں گھری ہوئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور بڑے صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اگلے دن بڑے صاحب آفس چلے گئے اور مالکن لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر تلاشی لینا شروع کر دی۔ بڑے صاحب کے کمرے میں الماری کے اندر سے مجھے ایسے کاغذات ملے جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مطلب اب بڑے صاحب سے سوال کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ آج بڑے ملک صاحب کے گھر آنے پر ان کا موڈ بھی قدرے اچھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، بڑے صاحب کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ میری والدہ کو جانتے تھے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بولے، تمہاری امی میرے بنگلے کے ساتھ والے بنگلے میں کام کرتی تھی اور بس۔ میں نے کہا، بس؟ تب انہوں نے کہا، نصرت پروین تمہاری ماں نبیلہ وہ میری پہلی بیوی تھی اور تم میری بیٹی ہو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں؟ اپنی ہی بیٹی کو آپ نے اتنے سالوں نوکرانی بنا کر رکھا؟ آپ کیسے باپ ہیں کہ بیٹی کو بیٹی کہنے سے ڈرتے ہیں؟
बड़े साहब نے کہا نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، لیکن اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ چونکہ تمہاری ماں کے ساتھ میں نے خفیہ نکاح کیا تھا اس لیے، اور اس وقت سے تم میرے پاس ہو، اور تمہاری دوسری ماں تم سے بے حد نفرت کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ تم میری بیٹی ہو۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا تو اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ بس اسی وجہ سے میں نے آج تک یہ ساری باتیں چھپا کر رکھی تھی۔ دیکھو بیٹا، اب تم سے ایک عرض ہے کہ اپنی دوسری ماں سے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ اتنے میں میرے منہ سے ماں کے الفاظ نکلے، کیونکہ وہ پیچھے ہی کھڑی تھی اور چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ بڑے صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مالکن بولی، واہ ملک صاحب، آپ نے بھی ملکوں کی طرح خفیہ شادیوں کے شوق والے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بیٹی ہی ہے کیا، یا کوئی اور بھی ہے؟ تو اسے بھی بلا لو۔ بڑے صاحب بولے، راحیلہ خدا کے لیے بس کرو۔ بڑی مالکن بولی، ملک صاحب میں اس لڑکی کی طرح یتیم نہیں ہوں کہ آپ مجھے جس طرح چاہیں رکھیں گے۔ یتیم کا لفظ سنتے ہی میں چلائی، بڑی مالکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ میرے باپ کو جیتے جی مار رہی ہیں۔ بڑی مالکن غصے سے ببھرتی میری طرف بڑھی اور بولی، میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ بڑے صاحب نے کہا، رک جاؤ راحیلہ، میں نے کہا اس لیے آپ مجھے رات کے وقت اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ یہ سنتے ہی بڑے صاحب نے چونک کر مالکن کی طرف دیکھا اور بولے، راحیلہ نصرت پروین کیا کہہ رہی ہے؟ مالکن نے بھی غصے سے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کرتی تھی تاکہ تجھ پر بد کردار ہونے کا الزام لگا سکوں۔ یہ سنتے ہی بڑے صاحب نے مالکن کو زور سے تھپڑ مارا کہ مالکن کی بولتی وہیں بند ہو گئی۔ میں نے کہا، لیکن چھوٹے صاحب بھی شریف آدمی ہیں اور وہ اپنی ماں کی فطرت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا؟ بڑے صاحب نے جواب دیا، نصرت پروین بیٹا، شہزاد سے کہو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ شہزاد اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بڑے صاحب یعنی میرے بابا نے میرا نکاح شہزاد کے ساتھ کر دیا۔ میں چاہتی تو گھر سے بھاگ کر شہزاد کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، لیکن جو پوشیدہ نکاح میری ماں نے ملک صاحب سے کیا تھا، میں تاریخ کو دوبارہ پھر سے نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ شکر ہے کہ بڑے ملک صاحب نے مجھے بیٹی قبول کر لیا تھا، ورنہ بڑی مالکن نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔